अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे मार्का हक के ही हवाले से, क्योंकि मई का महीना अब जब भी आएगा तो मार्का हक की याद दिलाएगा और इस शानदार कामयाबी को हम पूरा महीने भी सेलिब्रेट करें तो कम है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने वो कर दिखाया है जो जवान सोचते हैं, जो कौम का बच्चा बच्चा और हर फर्द सोचता है कि इस तरह का जवाब देना चाहिए था, और वो भरपूर जवाब पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने भारत को दिया। और मार्का हक जो है वो तारीख में अब सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इसी हवाले से खराज तहसीन भी पेश करते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को और के मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ भारत की कुछ बात कर लेते हैं। भारत की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि कराची जो है, कराची पर कैप्चर कर लेंगे, कराची को हम कराची पहुंच जाएंगे और कराची पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, जबकि DGISPR ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कराची का नाम भी भारत लेगा तो फिर कराची वाले बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस हवाले से पता ये चलता है कि जो इस स्टेटमेंट से पता ये चलता है कि अवाम और फौज के दरमियान जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है और एतमाद का रिश्ता है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या कराची पर हमला करना ऐसे ही आसान है, क्या कोई बच्चों का खेल है जो भारत इस तरह की बातें या ख्वाब देख रहा है। दूसरी जानिब जो है वो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि BRT मंसूबा जो सिंध हुकूमत का है वो उस पर जो है ताख़ीर हो रही थी और ताख़ीर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ ताख़ीर थी, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है, जो कि आर्म्ड फोर्स आर्मी के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है और अब BRT को FWO जो है वो मुकम्मल करेगी। पहले बात कर लेते हैं मार्का हक के हवाले से और खुसूसन कराची के हवाले से जो बात हुई है। हमारे साथ इस वक्त कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब मौजूद हैं। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कमांडर साहब, भारत ख्वाबों में जी रहा है, कहते हैं कि कराची पर नजर है, कराची पहुंच जाएगा। सर क्रीक जो है वो वहां से कराची बहुत नजदीक है, कैसे पहुंचेगा भारत, क्या सोच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। अच्छा, ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये ख्वाब नहीं, ये डरावना ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं, ये डरावना ख्वाब है इंडिया का। और क्रीक के हवाले से जो उसने कहा उसमें DGISPR ने बहुत प्यारा जवाब दिया और हम उनके इस बयान से कराची वाले बहुत खुश हुए और इसके बड़े मुतक़िद हैं कि उन्होंने इस तरीके से भरपूर जवाब दिया उनको। और उन्होंने कहा कि भारत को पता नहीं है कि कराची वाले उसका क्या असर कर देंगे अगर उसने अपनी गंदी जबान से कराची वालों का नाम दिया तो। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको वजाहत देना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्रीक क्या चीज़ है? क्रीक समुंदर का वो हिस्सा होता है जो जहां से पानी खुश्की की तरफ बहता है, कि उसकी तीनों तरफ खुश्की होती है, एक तरफ से समुद्र का पानी उसके अंदर चलता है। और नॉर्मली ये दरियाओं के, जैसे हमारा इंडस डेल्टा है, इसके जो माउथ है इस पर क्रीक्स हैं। ये तकरीबन 17 बड़ी क्रीक्स हैं और फिर कुछ छोटी क्रीक्स हैं, कुछ वाटरवेज हैं। तो इसमें यह होता है कि जब हाई टाइड होता है, स्पेशली मानसून वाले सीजन में रफ सी होता है, तो ये पानी, समुद्र का पानी खुश्की की तरफ बहता है, अपने उसने रास्ते बनाए होते हैं। और जब बारिश होती है या दरियाओं का पानी आता है तो वो उसके अंदर बह कर आता है। तो उसमें होता फिर ये है कि ये खारे और मीठे पानी का एक मिक्सचर चलता है, जिससे कि जमीन जो है वो जरखेज रहती है और उसमें जो सेम थोर और वो जमीन का कटाव वगैरह होता है वो महफूज रहता है। तो इस तरीके से जो ईस्टर्न, हमारा मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर जो क्रीक है वो, उसका नाम सर क्रीक है। ये टोटल 17 के करीब क्रीक्स हैं बड़ी, और कुछ छोटे वाटरवेज हैं, नाले जिनको हम कह सकते हैं। ये दरिया से थोड़े छोटे साइज की होती हैं क्रीक्स। तो इसमें सूरत हाल ये है कि चूंकि जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त ये इंडियन का जो रियासत गुजरात है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं उसको, वो गुजरात है वहाँ, और जो पाकिस्तान का प्रोविंस सिंध है, इसको सेपरेट करती है। तो उस वक्त चूंकि जो प्राइमरीली बाकी सूबे थे उनकी तो तकसीम हुई नहीं, वो तो अपनी अपनी जगह पर रहे। सिर्फ पंजाब की तकसीम हुई तो वो थोड़ी सी गैर मुनसिफाना हुई, जिस पर पाकिस्तान को इतराज है। तो उसमें जो सरकरीक एरिया वो हमारे हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन वो
اس کے انڈیا اس پہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم کرتے ہیں کہ اس پر یہ ہمارا رائٹ ہے اور وہ ہمارا ہے۔ اس پر کافی ساری جو ہے وہ کنونشنز اور کانفرنسز ہو چکی ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی پائیدار حل نہیں ملا۔ اس میں جو 3 بڑے مسائل ہیں، وہ ایک تو فشر مینوں کا ہے کہ وہاں پر بڑی اچھی فش جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے فشر مین جو ہے وہ فشنگ کرتے ہوئے کبھی انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی انڈین کے فشر مین جو ہماری طرف آ جاتے ہیں، تو اس میں ان کی پھر اس طریقے سے ہم ان کو کیپچر کر لیتے ہیں، پھر اریسٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے فشر مین کو اریسٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ کافی ٹائم کیس چلتا ہے، پھر ان کی وہ وہاں سے رہائی عمل میں آتی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اس طریقے سے ہم ایک نقصان 2006 میں ہم اٹھا چکے، ہمارا ایک طیارہ بھی انڈیا نے اسی طریقے سے مار گرایا تھا کہ یہ جو پاکستانی لائن ہے اس کو وہ کراس کر گیا تھا۔ تو یہ ایک ایشو ہے اپنی جگہ پر، لیکن انڈیا کا یہ جو آپ نے کہا خواب، بڑی اچھی بات کی، یہ خواب نہیں، یہ ڈراؤنا خواب ہے، وہ تصور بھی نہ کرے۔ پرائمریلی یہ ایمفیبیس لینڈنگ کہلاتی ہے، جو کہ سمندر کے راستے زمین پہ لینڈ کر کے پھر اپنے ٹروپس جو ہے وہ لینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں پر پاک نیوی کے میرینز موجود ہیں، پاک نیوی کی میرینز کی بٹالینز ہیں، ان کی پوسٹیں ہیں، ان کی بوٹس ہیں، اور پیچھے اس کے رن کچھ کا علاقہ، رن آف کچھ کہلاتا ہے۔ اس پر یہ جنگ میں بھی حصہ شامل رہا ہے، اور پاکستان اس پر کافی اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط رکھی ہوئی ہے، اور انڈیا بالکل کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ایک سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کرے اور ہم اس کو کرنے دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ پاکستان نیوی جاگ رہی ہے، فورسز ہماری جاگ رہی ہیں، رینجرز تعینات ہیں، اور پاکستان نیوی ہے، وہاں پر اس کے میرینز ہیں، پاکستان نیوی اٹ سیلف ہے، ایم ایس ہے، کوسٹ گارڈز ہے، ہمارے ادارے وہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم سفیشینٹلی کیپیبل ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ ابھی اس کو میرے خیال میں چین نہیں آیا یہ 10 مئی والا واقعہ جو 1 سال ہوا ہے جس کو، تو اب اس نے یہ ایک آسان سا جو ہے وہ ایک ہدف لے لیا کہ شاید یہ بہت آسان ہے اور ہم اس کو کر گزریں گے، تو بالکل ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اور وہاں سے ایمفیبیس لینڈنگ کے ذریعے تو اس کو لینڈ کرنا اور کراچی آنا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں جو ابھی ابتدا میں بھی آپ نے بھی ذکر کیا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ کراچی کا نام بھی اگر لیا تو کراچی والے دیکھ لیں گے، اس سے کتنا زیادہ اعتماد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان جو اعتماد ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو بھروسہ ہے، اس کو کتنی تقویت ملتی ہے اس سے؟ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ مطلب میں ایز اے ملٹری پرسن ہونے کے ناطے ایک زبردست سلوٹ ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی والوں کا مرال بہت ہائی کیا، اور بالکل کراچی والے ایسے ہیں جی، کراچی والے ہر ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مارکا حق کا، کہ میرے خیال میں یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کراچی میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا شاید باقی جگہوں پہ نہیں کیا گیا۔ تو کراچی والے ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کراچی والے لڑنے مارنے مرنے میں ماہر ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور بہت تکلیف ملی الحمدللہ۔ اور ان کو پتہ ہے وہ ہماری فوج کا ایک بہترین رینک ہے ان کے پاس، جنرل افسر ہیں، اس کے علاوہ ان کی معلومات ہیں، وہ میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں، سب چیزوں کو جانتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس لیے کہا، اور کراچی والوں کے لیے ان کے الفاظ ماشاءاللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے جذبات کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ we are Karachiite, we are very much thankful for him, for his statement. تھینک یو۔ اچھا کمال صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، اگر پاکستان، ہم نیوی کی بات کر لیں، آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ پاکستان نیوی سے ہے، کتنی، صرف ایک بتانے کے لیے بھارت کو، ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہماری جو پاکستان نیوی ہے وہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کتنی صلاحیت رکھتی ہے، کتنی تیار ہے، ایک دفعہ باور کرا دیں بھارت کو کہ اس کی جرت بھی نہ کرے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ابھی اگر آپ موجودہ اس جو ہمارا یہ کنفلکٹ رہا 4-5 ڈیز، تو اس میں پاکستان نیوی بالکل تیار تھی، اور انڈیا کا کوئی بھی آپ جو اس کے جنگی جہاز تھے وہ اس طرف بالکل انہوں نے رخ بھی نہیں کیا۔ ایون یہ سمجھیں کہ ہمارے واٹرز میں، انٹرنیشنل واٹرز میں بھی وہ موجود نہیں تھے، وہ اپنے ایریے میں رہے، اور ہم ان کے جو نہ صرف جوابی کارروائی بلکہ ہم ان کو حملہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو جواب دینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ضرورت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے بعد جو دنیا میں ہمارا پیغام گیا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے، میں برملا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 30 سال میڈیا نہیں سوچے گا پاکستان میں کسی قسم کی جارحیت کرنے کی، اور نیوی الحمدللہ مستعد ہے۔ نیوی کے بعد فریگٹس ہیں، سب میرینز ہیں،
ہمارے پاس ہمارا ایئر اور نیول ونگ جو ہے وہ نیول ایئر ونگ جو ہے وہ الحمدللہ مضبوطی سے برسر پیکار ہے، اور وہ ہم پوری طرح سے جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایسا کیا تو جواب دیں گے بھی صحیح. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کمانڈر ریٹائرڈ محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتہ چلا ہو کہ بہت تفصیلی طور پر کمانڈر صاحب نے بتایا کہ کریک کیا ہوتا ہے اور سر کریک کا کراچی سے کتنا ڈسٹنس ہے اور کراچی سے کتنا قریب ہے یہ، اور کس طرح سے اس کے راستے جو ہے وہ کراچی سے آ کر ملتے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ بھی باور کراتے چلیں، بھارت کو یہ پیغام دیتے چلیں کہ بھارت کسی بھی اگر اس طرح کی مس ایڈونچر کا اگر مرتکب ہوتا ہے تو پھر پہلے سے زیادہ سخت طریقے سے جواب دیا جائے گا. یہی حوصلہ ہے عوام کا اور یہی حوصلہ ہے پاکستان آرمڈ فورسز کا. گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے جو BRT کا کام سنبھالا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے FWO کے حوالے سے. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یہ ایک آرمی آرم فورسز کے انڈر یہ آرگنائزیشن آتی ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، اور انتہائی شاندار اور بہترین قسم کے پروجیکٹس جو ہے وہ یہ آرگنائزیشن فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن بناتی ہے. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا کام ہوتا ہے، فیسلٹیز ہوتی ہیں. اور اگر اس کے بارے میں بات کر لی جائے کہ ان کی جو سب سے مین پروجیکٹ ہے جو کی بات کی جائے تو کرم ہائی وے جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کا ایک مقبول ترین پروجیکٹ تھا، جسے اب دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جا سکتا ہے، 8 ونڈر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا زبردست قسم کا کرم ہائی وے بنا ہوا ہے. فرنٹیئر ورکس ملک کے مختلف شہروں میں کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ کرتی ہے، ٹنلز بناتی ہے، اور انفراسٹرکچر جو ہے ملک کا اور شہروں کا وہ بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان سے بھی بات کریں گے. قیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیس منصور شیخ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. شیخ صاحب جی السلام علیکم. جی بالکل، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں، پنجاب میں اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو FWO کے تحت کنسٹرکشن ہو رہی ہو. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ FWO کے حوالے کر دیا ہے. BRT کی بات کر رہی ہوں. جی اچھا، پہلے تو میں آپ کو کہوں گا ایکسلنٹ ٹاپک جس طرح آپ FWO کو لے کر آئی ہیں، اور اس صوبے کے لیے آپ نے بات کی، خاص طور پہ کراچی کی کنسٹرکشن کے لیے، کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک کیا. اور یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی ایک معاشی ہب ہے، کہ کراچی پورا پاکستان چلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ضروری ہے، اس کی ترقی ضروری ہے، اس کی خوشحالی ضروری ہے ڈیفینیٹلی، جس سے ہم پورا ملک چلاتے ہیں. دوسرا کہ آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تاکہ اس بیسس کے اوپر یہ FWO والے آئے ہیں، اور اس کو CM صاحب نے بھی اپروو کیا، اور چیف منسٹر صاحب نے بڑے فخر سے کہا، اور کراچی میں لوگوں نے اس کو پسند کیا کہ اب جو آپ کا یونیورسٹی روڈ ہے بڑا اچھے طریقے سے بنے گا، اور ٹائم کے اوپر ہوگا، اور اچھی کوالٹی کا ہوگا. بعض دفعہ دیکھیں گورنمنٹ میں بھی جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں، ان کو اگر کوئی کانٹریکٹر غلط ملتے ہیں، کوئی غلط مس گائڈ کر دیتے ہیں، اور لیکن یہ گورنمنٹ بھی آپ ہی کی ہے، لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی پہلے بھی ابھی بھی. تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. اور اب اگر مزید پروجیکٹس جو ہمارے ڈیلے ہو رہے ہیں، اور کراچی جس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، اگر یہ FWO کو دیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دوسرے بھی کانٹریکٹر ہیں، گورنمنٹ نے تو پیسہ دینا ہے. ایسا اگر ان لوگوں کو دیں جو اچھا ایمانداری سے کوالٹی کا ورک کریں، جس کی وجہ سے آپ کو 10-15 سال کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے، جس کے لیے میں پورے کراچی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پبلک اور کراچی کے لیے اتنا اچھا اسٹیپ لیا اور FWO کو یہاں پہ بھیجا. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ممکنہ طور پر یہ ہے کہ اور بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ FWO کے حوالے کیے جائیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کیوں نہیں، ان کا ملک ہے، سب کا ملک ہے، یہ سب کا شہر ہے یہ. لیکن سندھ گورنمنٹ اگر ہے پیپلز پارٹی، ان کا پورا ملک ہے، ان کا یہ پورا شہر ہے، ان کا پورا صوبہ ہے. اسی طرح PMLN کا پورا ملک ہے، ہر جگہ ہر ایک کا ہے. تو اس میں کسی اچھے کو دینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں، ہم دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی انٹینشن بھی بڑی اچھی ہے
کہ انہوں نے اس چیز کو بڑے دل سے بھی کہا کہ نہیں ویل ہیو ٹو گیو دا بیسٹ کوالٹی. اور چیف منسٹر کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے صرف پرسنل انٹرسٹ لیا, اس کے بعد 1-2 وزٹس کیے. تو بالکل جہاں پہ گورنمنٹ پھنستی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کا کانٹریکٹر ان کو دھوکہ دے رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اچھی کوالٹی کے ورک کے لیے ضرور FWO کو دیں. یہ بھی ہمارے پاکستان کی ہے, یہ پاکستان کا ہی پیسہ ہے, پاکستان میں آئے گا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انتہائی اچھا اقدام ہے. تو یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ مزید پروجیکٹس بھی دینے چاہیے تاکہ اس طرح جو پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے یہ کہا کہ ہمارا جو کانٹریکٹر تھا BRT کا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیس سلو ہوا کام کا اور وہ ڈیلے کا سبب بنا اور اس وجہ سے اس کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے. تو باقی جو سڑکیں ہیں, باقی جو پروجیکٹس ہیں, تو پھر بہتر یہی ہے کہ FWO کے حوالے کیا جائے تاکہ جو 18 سال میں کراچی نہیں بنا ہے اب بن سکے. وہ دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر ہے, وہ جہاں وہ سمجھیں کہ ان کا کوئی کانٹریکٹر ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اور پھر یہ FWO کی یہ جو ابھی ورک کمپلیٹ ہوگا 3 منتھس کا انہیں ٹائم دیا ہے یونیورسٹی کے روڈ کے لیے, اب وہ اچھا کرتے ہیں, ٹائملی کرتے ہیں, تو CM صاحب تو اور جو گورنمنٹ ہے وہ تو اچھی کام کے لیے ہے نا, تو ان کو اگر اچھا کام مل رہا ہوگا تو وہ ضرور دیں گے. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی, اور ان کا اپنا ڈیسیجن ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کو آئیڈیاز دے سکتی ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہے جی, ڈیفینیٹلی. پرائم منسٹر تو ہر اچھے کام میں آگے ہیں نا جی, یہی نہیں, ایون ان کو KPK والوں کو بھی کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی جس سے میرا ملک ترقی کرتا ہے, میرا ملک خوشحال ہوتا ہے, میرا پاکستان خوشحال ہوتا ہے. پرائم منسٹر ان کو بھی نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ بھی کھڑے رہتے ہیں, تو وہ پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں. تو انشاءاللہ ہر اچھے اقتدام, ہر اچھے کام میں پرائم منسٹر ان کے ساتھ ہیں, PMLN کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور پرائم منسٹر کو پوری بیکنگ میاں نواز شریف صاحب سے ملتی ہے, اور وہ ان سے کہیں پہ بھی ان کو بھی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے, کہیں پھنستے ہیں تو میاں صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے سجیشنز لیتے ہیں, اور الحمدللہ میاں صاحب کی گائیڈ لائن پہ چلتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اچھی فتوحات کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا کیس صاحب, ظاہر ہے کل ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے, منایا ہے مارکہ حق, تو کچھ اس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کے ٹاپکس میں ایک مارکہ حق ہے اور دوسری بات ہم FWO کے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو مارکہ حق آپ کی طرف سے اگر بات کی جائے تو آپ نے کیا جوش و جذبہ اپنی پارٹی میں دیکھا, اپنے لوگوں میں دیکھا, سیاسی طور پر دیکھا, کیونکہ 1 سال مکمل ہوا ہے, اس کی یاد منائی جا رہی ہے, دشمن کو کیا میسج گیا ہے؟ دیکھیں دشمن کو تو میسج پچھلے سال ہی چلا گیا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے, پاکستان کی فورسز ہیں, یہ کبھی بھی وار کی طرف نہیں جاتی, جنگوں کی طرف نہیں جاتی. پاکستان امن کی طرف جاتا ہے, پاکستان مذاکرات کی طرف جاتا ہے, ڈائلاگس کی طرف جاتا ہے. ہماری فورن پالیسی بھی یہی ہے ڈائلاگس کی, ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستانی فورسز کی سب سے بڑی ذمہ داری ٹو پروٹیکٹ سٹیزنز, ٹو پروٹیکٹ دا گورنمنٹ, ٹو پروٹیکٹ دا پاکستان, اپنی کنٹری. اب آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے بہت روڈلی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ریزسٹ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا, انہوں نے اٹیکس کیے, تو جو اس فوج کا اقتدام تھا انہوں نے اس کے اوپر اسٹیپ لیا, اور پاکستانیوں کی خواہش کے مطابق انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. بالکل, آج انڈیا اکیلا ہے. یہ ہر پاکستانی کی خواہش تھی. جب ہر پاکستانی کی خواہش تھی تو کیسے 9 مئی نہ منایا جاتا, کیسے یہ نہ منایا جاتی, اس کی 1 ایئر کی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ نہ کی جاتی. آپ دیکھیں کراچی میں یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیا تو اس میں نون لیگ نہیں ہے, نون لیگ نے کیا تو ہر پارٹیوں نے ایک قوم کی طرح نکلے, ایسے ہی ہے بالکل, ایک قوم کی طرح, ایک ملک کی طرح. یہی یوتھ کی ایک خواب ہوتا ہے. یوتھ تو چاہتا ہے نا کہ پاکستان اتنا اگریسو ریٹرن کرے, اور یوتھ کی خواہش پوری ہوئی, اور پاکستانی فوج جن کو بہت کوشچنز کیے جاتے تھے اس کے لیے, انہوں نے بتا دیا کہ ہم اب آگے پاکستان ہیں, ہم سے جیتنے آئے ہیں اور پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو پوری قوم کی خوشی آپ نے کل دیکھی, آپ نے پرسوں دیکھی, آپ پورا ویک دیکھتے نہیں ہیں پوری قوم کی خوشی. اور آپ اپنے میڈیا میں دیکھیں ہر ایک نے اس خوشی کو, اس ٹاپک کو لیا اور اس خوشی کے اظہار کو پوری دنیا میں دیا. اور آج دیکھیں انڈیا اپنی اکڑ کی وجہ سے آج اکیلا ہو چکا ہے. وہ صرف اگریسو پالیٹکس کرتا ہے اور پاکستان ایک امن کی طرف بات کرتا ہے. اسی وجہ سے آج ایران اور USA کا جو ایشو چل رہا ہے, امن کی وجہ سے پاکستان کو پریفر کیا جاتا ہے, پاکستان کو پریفر کیا جا رہا ہے, اور ہر جگہ پاکستان کو لوپ ہول میں لیا جاتا ہے, اور پھر کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا ایک پازیٹیو نیم جو پوری دنیا میں گیا ہے,
کہ ٹو پروٹیکٹ اور پاکستان فورسز کا یہ قائم رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پاسپورٹ، پاکستان کے جو فارن کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی رسپیکٹ میں کتنا فرق پڑا. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بالکل پی ایم ایل این سے کیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک سال میں پاکستان نے 2 کارنامے پاکستان میں ہوئے ہیں اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق جو پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو گیا، مارکہ حق میں شاندار فتح حاصل کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرا ایک سال کے اندر اندر جو دوسرا ایک اہم کارنامہ ہوا وہ یہ کہ ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے پاکستان بہترین طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہمارے ساتھ عبدالوسیم صاحب موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، ان سے بات کریں گے. عبدالوسیم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. عبدالوسیم صاحب، کراچی جو بی آر ٹی ابھی منصوبہ بن رہا ہے وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دے دیا گیا ہے. کافی تاخیر ہوئی بی آر ٹی منصوبے میں اور بالآخر جو ہے وہ اب کانٹریکٹ جو ہے وہ پہلے والے کانٹریکٹر سے کینسل کیا گیا ہے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائملی، ظاہر سی بات ہے کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کا ایک نام ہے اور ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں اور ٹائملی وہ ڈیلیور ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل صحیح فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے، اب بی آر ٹی مکمل ہو جائے گا؟ بالکل ایسا کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سال تک لوگ وہاں پر مٹی کھاتے رہے، پریشانی اٹھاتے رہے، گڑھے بنے رہے، پانی بھرا رہا، اور وہ ٹھیکیدار جس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اس سے یہ سوال تو کیا جائے یا اس کے ٹھیکے کو بلیک لسٹ تو کیا جائے، یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو افسران اس میں ملوث ہیں، جو ان کے ذریعے سے اپنی جیبوں کو بہتر کرتے رہے، ان لوگوں کو بھی تو سامنے لایا جائے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا ڈیلے کیا، اس میں اتنا پیسہ پڑا، چند ارب کا منصوبہ جو ہے وہ کئی سو ارب پہ چلا گیا. تو اس کی بھی تو کہیں جا کے ذمہ داری فکس کی جائے نا. ایسا نہیں ہے کہ 4 دورے کر کے آپ نے کہا کہ ہم نے تو یہ کر دیا. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کیا نااہل تھے یا کام نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اس کو چھوڑ دینا، چلیں بی آر ٹی کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے، پورا کراچی لے لینا. مطلب اس کو کہاں سے لائیں گے؟ کون سے ٹھیکیدار لا کے کراچی بنائیں گے؟ میئر ان کا ہے، یو سی چیئرمین ان کے ہیں، جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین ہے. کہاں ہیں ساری چیزیں؟ مطلب لوگ جو ہے وہ اس وقت کراچی میں ماسک لگا کر موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں. مٹی ہی مٹی ہے کراچی. اور میں بتاؤں آپ کو، یہ بی آر ٹی منصوبہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس سے ورلڈ بینک ایکٹیو ہوا، ورلڈ بینک نے ان سے سوالات شروع کیے اور اپنے پیسے کی جو ہے وہ ساری چیزیں مانگی، تب جا کے یہ جو ہے 4 دورے ہوئے. یہ دورے پہلے کیوں نہیں ہو گئے؟ اتنا پریشر، اتنا لوگ، مطلب لوگوں کا تو یہاں پر مجھے بتا احساس نہیں رہا کہ انسان وہاں پہ مر رہا ہے، زندہ ہے، گھرے میں جا رہا ہے، گر رہا ہے، چوٹ لگ رہی ہے، مر رہا ہے، اس سے جو شاید ڈکیتی ہو رہی ہے. یہاں کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ سامنے حقیقت سے، آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہوں گی، آپ کو بھی پتا ہے ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے اس شہر میں. تو یہ جب تک سیریس نہیں ہوں گے، احساس نہیں ہوگا کہ انسانیت مر رہی ہے، اس کا احساس کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ساری چیزیں اچھے آ جائیں گی. اگر اچھا آدمی یہاں لائے ہیں، میں اسے ویلکم کرتا ہوں کہ وہ چند مہینوں میں جو ہے وہ اس کو مکمل کر لے. لیکن دیکھنے میں جو پریکٹس ہے، جو سابقہ جو تجربہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ایسا ہے. صرف اپنے منہ کو صاف رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے انہوں نے یہ تبدیلی لائے، ورنہ اس سے پہلے سالوں سے چلتا رہا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سوال یہی آتا ہے نا بار بار کہ وہ کہاں ہے، وہ اس پر کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کیا وجہ بنی عبدالوسیم صاحب کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کرنے سے، جو شہر کراچی کی اوور آل اگر بات کر لیں تو قاصر رہی؟ کیا رکاوٹیں ان کو آئی ہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو انجینئر کی جگہ کمپیٹنٹ انجینئر لگانے ہوں گے. یہ جعلی ڈگری والے اندرون سندھ سے اٹھا کے لا کے یہاں لگا دی ہیں، جن کو صرف کمانے سے غرض ہے، جن کو اس سے غرض نہیں کہ کام کب مکمل ہوگا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے جتنا ڈیلے ہوگا اس میں مزید پیسہ بنے گا اور ہمیں مزید پیسہ جو ہے وہ آئے گا. جب یہ سوچ اس شہر میں چل رہی ہوگی ہر ٹھیکے پر، تو مجھے بتائیں 60% 50% ٹھیکہ جو ہے وہ صرف اداروں میں بڑھ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 10% اس کا ہے، 10% اس کا ہے، 10% اس کا ہے، یوں تقریباً 54-60 کے قریب جا کے کرپشن ہو رہی ہے. تو اس کو کون روکے گا؟ مجھے بتائیں نا. چلے ایک منصوبہ انہوں نے کر لیا جی، وزٹ کر لیے، چلے میں بھی تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی ایسا ہے، لیکن باقی جگہوں پر کیا ہوگا؟
बाकी जगहों पर कैसे काम होगा, बाकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, नाले बह रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं। आपने खुद देखा ना, सिर्फ क्लिक का कुछ पैसा लगा, वो भी 2 नंबर तरीके से लगाया जा रहा है। आप अगर रोड देख ले, मेरे अपने घर के सामने नॉर्थ नाजाबाद में रोड बना है, नाला जो है वो किया है। आप आगे उस रोड पर गाड़ी चला के तो देखें, आपको अंदाजा होगा कि नया रोड बना है या इसे पेच वर्क किया गया। तो ये सीरियसनेस है जो नजर आ रही है, हमें खुद सामने नजर आ रही है। अल्लाह करे सीरियस हो जाए, इसलिए कि अब टाइम नहीं है, अब मौका नहीं है, अब चीजें तब्दील हो रही हैं, अब बहुत सारे लोग तब्दील होंगे आगे जाके, चीजें जो है वो अब सख्त होंगी इंशाअल्लाह ताला। हमने जो मार्का मारा है पिछले साल और इस साल जो मार्का किया है, उसकी सम्राट अब आएंगे और उसकी तब्दीली के लिए जो ये करप्ट लोग हैं, इनकी तब्दीलियां होने जा रही हैं और इंशाल्लाह आप आगे चंद महीनों में। अब्दुल वसीम साहब, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तब्दीलियों की बात कर रहे हैं। एक टाइम था आपके भी मेयर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, और उनके दौर में फिर कराची के सूरत हाल क्यों नहीं बेहतर हुई? तो इस अगर आप वसीम अख्तर, आपने कहा ना सबको 10% देना पड़ता है हर इदारे को, डिफरेंट उसको, तो उस वक्त क्या था? कि मेरा मेयर भी ये बात कह रहा था, तो उस वक्त उन इदारों को एक्शन लेना चाहिए था और उनको जो है सजाएं दिलवानी चाहिए थी। ये नहीं मकसद है कि मुस्तफा कमाल कह रहा था, वसीम अख्तर कह रहा था, लेकिन मुस्तफा कमाल के दौर की भी मिसाल देना कि वो उस दौर में जो है वफाक ने उन्हें फंड दिया, खैरात दिए, ताकत दी, यूसी को भी नीचे तक। आपके सामने आज भी जो प्रोजेक्ट है वो उसी वक्त के बने हुए हैं, तो वो मिसाल भी लेकर आए कि ऐसा मेयर भी ले आए कि भाई वो जो काम कर सके। अब तो इनके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेयर इनका है, पीपल्स पार्टी इनकी है, यूसी चेयरमैन इनके है, तो फिर किस बात के इख्तियार की बात है? हम तो इख्तियारात का रोना वसीम अख्तर के टाइम पे रोते रहे ना कि जी इख्तियारात दिए जाए, और वाकई इख्तियारात नहीं है, आज भी नहीं है इख्तियारात। लेकिन अब तो आपकी गवर्नमेंट है ना, आप जाके ले सकते हैं, फंड ला सकते हैं, यूसी चेयरमैन को दे सकते हैं, इसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था 2020 का, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर बदनीयती है। नया एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नाम से जो है वो वो लाया जा रहा है। आप देखें आगे क्या होता है। तो इस शहर के साथ सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाएं तो मैं खुद इनको सलाम करूंगा आगे जाके, लेकिन ये कि सीरियस नहीं है सर। ये सब जो है मतलब अब मैं किस चीज का नाम लूं और क्या क्या बोलूं, कौन क्या था, आपके इल्म है। अच्छा, आगे के लिए चलिए बात कर लेते हैं। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आर्मी के अंडर आती है, लाजमी सी बात है कि इसका जो काम करने का तरीका है वो बेहतरीन है, और हमने कराकरम देखा कि वो एक ऐसा क्वालिटी वाला, एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बना जिसको 8वां 8th वंडर भी कहा जाता है। तो आप समझते हैं कि कराची की मुख्तलिफ सड़कें, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते हैं वो नेशन के लिए, मुल्क के लिए, तो मुख्तलिफ सड़कें भी FWO के हवाले कर देनी चाहिए या उनसे उनकी मदद लेनी चाहिए और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, यहाँ सवाल आता है कि फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर सारा कुछ फौज ने ही करना है और फौज से ही करवाना है, तो फिर ये जमहूरियत नाम लेना, जमहूरियत के राग अलापना, हम रोटी कपड़ा मकान भी देंगे, हम सब बना के देंगे, ये सब बंद होना चाहिए ना। तो सारा कुछ दे दे, फौज को दे दें, सब सही कर देंगे, फिर वो डंडा उठाएंगे। लेकिन फिर जमहूरियत की बात करने वाले जो है वो ये सब आपको खुद ही जो है वो चीजें उसकी नफी कर रहे हैं। क्या जमहूरी काम कर नहीं रहे लोग, उनको सजाएं दे नहीं रहे। अब बिल्कुल अच्छी बात है कि दे दिया, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द काम करके हमारे लोगों को रिलीफ दें, और मैं भी चाहूंगा कि ऐसा हो। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करती, मेयर उनका है, हुकूमत उनकी है, आप भी तो इत्तेहादी रहे हैं। मतलब एक ज़माना था, बल्कि 18 साल जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है उसमें से मेजॉरिटी जो अगर हम देखें तो आप उसमें ज़्यादातर टाइम में इत्तेहादी रहे हैं। फिर क्या वजह थी, आप क्यों नहीं अलग हुए, और आप अभी ऑपोजिशन में बैठकर क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ये बात हम आज कर रहे हैं ना, अगर उस टाइम अगर देखें हम, तो जब भी कराची के साथ ज्यादती हुई है, चाहे वो PTI की हुकूमत में गए हों, नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ गए हों या पीपल्स पार्टी के साथ गए हों, जब भी हम बाहर निकले हैं या हमने एहतजाज किया है, तो उसकी वजह यही थी कि कराची से जो वादे किए, लिख पढ़ के वादे किए हैं, सबके साइन मौजूद है, पूरी मजहबी जो जमातें उनके भी साइन मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तमाम जमातों के साइन मौजूद हैं कि कराची को हम डिलीवर करेंगे, ये देंगे। जब कुछ अपना बनाने का टाइम आता है तो कराची सबको याद आता है, बड़े वादे करते हैं, और जब हो जाता है, मुकम्मल बन जाते हैं, तो फिर कराची के लिए कोई भी नहीं सीरियस होता। मुझे बताएं वज़ीर आज़म कहाँ है, क्यों नहीं आते कराची में? आके बैठें, यहाँ आके मीटिंग करें, इत्तेहादियों के साथ मीटिंग करें बैठ के,
اور پھر یہاں کے مسائل کو حل کریں نا. آپ قومی اسمبلی میں بھی تو متحدہ قومی موومنٹ ہے نا, وزیر اعظم سے درخواست کر سکتی ہے, اپنا موقف رکھ سکتی ہے, ان کو کہیں کہ کراچی کو ضرورت ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا, لکھ پڑھ کے کیا, وہ ایک دن بھی کراچی آ کر انہوں نے جو ہے آرام نہیں کیا کہ چلو وہی آ کے کراچی سے میں جیتا ہوں, کراچی کی سیٹ بھی لی تھی میں نے تو میں آ کے کم سے کم کر دوں. اس کے بعد پھر نون لیگ اور تمام اتحادیوں سے بات ہوئی, لکھ پڑھ کے ہوئی کہ ہم یہ کریں گے. اب تو ہم لکھ پڑھ کے کر سکتے ہیں, زبردستی جو نہ گریبان پکڑ سکتے ہیں اور نہ ہی زبردستی کام کرا سکتے ہیں. اچھا عبدالوسیم صاحب میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر سوراب سرکی ایم پی اے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. عبدالوسیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بی آر ٹی منصوبہ جو ایف ڈبلیو او کے حوالے کیا گیا ہے اور اب امید ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا, اور عوام جس عذاب میں مبتلا تھی کہ بی آر ٹی منصوبہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا تھا وہ اب بن جائے گا تو عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملے گا. تو عبدالوسیم صاحب فرما رہے تھے کہ پھر سارا کراچی جو ہے وہ اس میں جو کام ہو رہا ہے, اتنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں اتنی ان کا میئر ہے, ان کی حکومت ہے, کیوں اس طرح سے ڈیلے کر رہی ہے پھر باقی کام میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو صحیح کہا بھائی جان کو کہ ہمیشہ ادھر یہاں پر جو بھی میئر رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں آیا. ابھی کوئی 2.5 3 سال ہونے کو آئے, ہمارا یہاں پر میئر آیا ہے, اور اس کے بعد جو یہاں پر تبدیلی آئی ہے, جو روڈوں پہ, رستوں پہ, انڈر پاسز, یہ ڈرینیج, یہ سارا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. ایسا وقت تھا کہ جب آپ کو پتا ہے وسیم اختر یہاں پر میئر تھے تو وہ رونا روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہاں پر کچرا تک نہیں اٹھایا جاتا تھا. اب بھی اس شہر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, یہ تینوں پارٹیوں کے نمائندے اب بھی یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹاؤنز میں ان کے چیئرمینس ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی طرف سے کام کر رہی ہے, اور آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو کام, انڈر پاسز کے کام ہوں, بہت سارے جو ہے آپ ہاسپٹلز کے کام ہوں, دوسرے میڈیکل کے کام ہوں. آج ہی میں نے خود میں چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ کا, آج بھی ہم نے یہاں پر جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے آج ہی بل پاس کیا ہے, وہ بھی کراچی میں بن رہا ہے. تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. کافی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح کا موقع نہیں ملا جو ابھی ملا ہے, کیونکہ یہاں پر میئر بھی ہمارا ہے اور حکومت سندھ بھی ہماری ہے, لیکن فیڈرل حکومت ہماری نہیں ہے. جو بھائی ہیں ہمارے ایم کے ہمارے, وہ فیڈرل حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ وہاں سے بھی فیڈرل حکومت بھی کراچی کے لیے فنڈز دے سکتی ہے. ہم اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا دن بدن یہاں پر کراچی میں بہتری آتی جا رہی ہے. نظر ہی تو نہیں آ رہا سوراب صاحب, ڈاکٹر صاحب نظر ہی تو نہیں آ رہا. آپ جو ہے نا وہ صرف شارع فیصل کو دیکھیں, اور شارع فیصل تو کراچی نہیں ہے نا, کو دیکھیں, شارع فیصل ہی تو کراچی نہیں ہے, صدر کو دیکھیں. اب مجھے پتا نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پتا نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو اتنے کام انڈر پاسز بن رہے ہیں, اتنا کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے اس میں آپ پی آر ٹی کا. اچھا عبدالوسیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. عبدالوسیم صاحب بتائیے, مطلب دعویٰ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کراچی میں جو ہے وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, سب کام کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں بالکل دیکھنا چاہیے. پارٹی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کریم آباد آ جائیں, آج تک ان کی پوزیشن جو ہے وہ انتہائی خراب ہے, اور جس طرح بنا ہے وہ اتنی ناقص اور ناقص انجینئروں سے بنوایا گیا, سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں کیوں بنایا گیا. اس کے بعد لے لیں شارع بھٹو, ایک بارش ہوئی تھی, پانی چلا تھا, پورا جو ہے وہ ٹکڑا ہی بہ گیا, یعنی پل وہ بہ گیا, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسپریس وے بہ گیا. اس کے بعد ہب کینال کی لے لیں آپ, بالکل نہیں بنائی تھی, وہ پانی چلا وہ بہ گئی. تو سیریسنیس تو یہ ہے نا, یہ اس کو اگر سیریسنیس کہیں گے تو بھائی یہ کام تو پھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. تو میرے بھائی جو بول رہے ہیں مطلب اچھے انسان ہیں, یہ میں پرسنلی جانتا ہوں انہیں, لیکن لازمی بات ہے پارٹی کو کریں گے اور ان کی جو خرابیاں ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں دبائیں گے. لیکن شہر تو آپ خود چیخ رہا ہے, جو بات بھی کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, تو وہ کلک والے ورلڈ بینک سے, یعنی کہ کراچی ٹیکس سب سے زیادہ دے رہا ہے, کراچی کا پیسہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں, اور کراچی میں کام کیسے ہو رہا ہے کہ ورلڈ بینک سے ادھار لے کے وہ پیسہ بھی کراچی بھرے گا.
تو یہ تو سیریسنیس ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب کراچی میں ہم کام کر رہے ہیں, دوسرے کا پیسہ لے کے کراچی پیسہ دے گا اس کا نکال کے, ویسے ہی پورا پاکستان چلا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے عبدالوسیم صاحب کی بات سنی, کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بہن مجھے ان کی آواز تو نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا کوئی ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا انہوں نے جواب دیا, لیکن آپ تھوڑا مجھے بتا دیں تو میں ٹھیک ہے. میں دوسرے سوال کی طرف آتی ہوں. ایف ڈبلیو او کو بی آر ٹی منصوبہ دیا, اب یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور یہ بن جائے گا اور عوام جو ہے وہ سکہ سانس لے گی. باقی سڑکوں کا کیا ہوگا, کوئی ڈیڈ لائن ہے کب بنے گی؟ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے مزید کتنے سال کتنے عرصہ درکار ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ بہن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے حوالے سے شارع بھٹو کو آپ دیکھ لیں, کراچی کے ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں, اور پورے کراچی کے اندر کوئی ایسا ٹاؤن ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے. میں تو خود یہ ڈیلی بیسس پہ پارکس بن رہے ہیں اور سارا پورے کراچی کے اندر کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ابھی میئر جو ہے 1 سال ہے, 1 سال میں انشاءاللہ تعالی پورا کراچی آپ کو تبدیل نظر آئے گا. باقی یہ ہے کہ جو جنہوں نے پہلے کام نہیں کیا اب یہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ان کو ضرور پریشانی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم 1 سال پورا, ابھی آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں, پہلے ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف مخصوص لوگوں کی, کراچی والوں کی نہیں ہے. دھڑا دھڑ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, بڑے پیمانے عام آدمی سے لے کر. اور بالکل آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, بالکل پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, سندھ کی. اچھے سیاستدان جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, اور بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے, اور آپ کو یہاں پر بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ تعالی ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب جیسا ہیلتھ کیئر میں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, سندھ حکومت نے کام کیا ہے, ایسا انفراسٹرکچر پہ آپ کہہ رہے ہیں بس 1 سال کے عرصے میں ہم دیکھیں گے ایسا کام جیسے ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت نے کیا ہے؟ اب آپ کوئی پہلے میں تو خود آپ کے چینلز پہ آتا رہتا تھا, پورا میڈیا چکتا تھا کہ یہاں سے گند نہیں اٹھتا ہے. وہ تو ایک سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اب دیکھیں وہ کوئی ایشو ہی ختم ہو گیا. پہلے یہاں پر پورے مصطفیٰ کمال بھائی نے چلے, وہ انہوں نے خود بھی مانا تھا کہ وہ سارا پیسے مشرف نے نہیں, مجھے زرداری نے دیے, میں نے انڈر پاسز بنائے, وہ بھی آن دی ریکارڈ بات ہے. لیکن یہ پورے کونے لگا دیے تھے, وہ سارا ریپلیس ہو رہا ہے, جس سے پورا ماحول خراب ہو رہا تھا پورے شہر کے اندر. میں بچپن میں جاتا تھا جو یہاں پر زو ہے, ابھی اس زو کو دیکھیں اور پارکس دیکھیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ سب چیزیں جو ہے وہ میڈیا کو یا جو ہمارے اپوزیشن کے بھائی ہیں ان کو نظر کیوں نہیں. جیسے میں نے کہا, میں نے بالکل کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت نے کافی کام کیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر پہ بھی وہ اسی طرح کام کرے جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سہراب سرکی ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ عبدالوسیم صاحب موجود ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.